Acha bachcho, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to start chapter number 7, that is financial reporting, relevance to corporate governance. And this chapter is from your same book, that is Corporate Governance for Pakistan by Dr. S.A. Bhatt. Financial reporting, as long as board of governors और corporate governance is concerned, हम जब कहते हैं कि शेयर होल्डर्स ने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लिया, उसके बाद तमाम के तमाम मामलात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही देख रहे होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा दैट देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर, यानी एक ब्रिज होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ लिंक, देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और द बोर्ड. ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो लिंक है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, वो किससे इंश्योर होती है? वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से इंश्योर होती है. क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी जो भी एक्टिविटीज़ पूरे साल में वन फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्म की जाती हैं, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म की जाती है. अब बात यह है कि सर, आई वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो वेरी वेल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आई जस्ट वांट टू नो सर्टेन मेजर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें बैलेंस शीट आ गई, इनकम स्टेटमेंट आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट इन द कंपनी. So it's up to you. But as long as the rules prescribed by SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, we have to compile certain things. We have to consider certain facts and figure, and that all facts and figures information regarding the activities of the company, regarding the profile of the company, must be informed to the shareholder through a report, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट के नाम से समझते हैं. यानी अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है. ठीक है, अब वो एनुअल रिपोर्ट क्या है? उसके अंदर तमाम के तमाम मैटर्स कंपनी के बारे में बता दिए गए हैं. ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है, और भी कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो बता दी जाती है शेयर होल्डर्स को. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ होती है चेयरमैन्स रिपोर्ट, कि व्हाट चेयरमैन इज थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. चेयरमैन के बारे में मतलब चेयरमैन को क्या लगता है, या चेयरमैन को क्या इन्फॉर्म होना चाहिए अबाउट द कंपनी. अब नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड कि सर, वो जो एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें जो चेयरमैन रिपोर्ट होती है, वो उस चेयरमैन रिपोर्ट को चेयरमैन पढ़ रहा होता है या शेयर होल्डर्स पढ़ रहे होते हैं? डेफिनेटली हम जब ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल व्यू कर रहे होते हैं, तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं, हम उसे कंपाइल कर लेते हैं तमाम इंफॉर्मेशन को, हम उसे एक रिपोर्ट की फॉर्म में एक रिपोर्ट की फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी. अब चेयरमैन रिपोर्ट क्या होती है कि हम चेयरमैन को ओवरऑल कंपनी के बारे में इतला दे रहे होते हैं कि कंपनी कैसे चल रही है, इसके मामलात क्या क्या हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही. ठीक है, यानी चेयरमैन रिपोर्ट जो है ना, वो हमारी एक मेजर एक्टिविटी बताई जाती है रिगार्डिंग द एक्टिविटीज टू द चेयरमैन. अब चेयरमैन वो खुद भी पढ़ लेता है, और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर मतलब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज हमने ऑर्गेनाइजेशन में की हैं, और ये आपको पता होना चाहिए. चेयरमैन रिपोर्ट क्या होती है कि हम चेयरमैन को भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और whoever will become the shareholder of the company, that will be informed that what the chairman is thinking, or what the chairman is informed about the company. चेयरमैन क्या सोच रहा है, या चेयरमैन को क्या बताया गया है कंपनी के बारे में, वो चेयरमैन रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है. और एनुअल रिपोर्ट अगर आप किसी भी कंपनी की करें, डाउनलोड करें, तो वहाँ पे एक चेयरमैन रिपोर्ट का एक सेक्शन होता है, या जिसे हम अक्सर डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है. डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बहुत सारे मैटर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वो बता दिए जाते हैं कि ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन ये है, ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटी कर रही है, किस काम को किस तरीके से लेके चलना चाहिए. अब यहाँ पे एक बात जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इट वॉज नॉट मैंडेटरी 2 or 3 years ago to issue or publish the उर्दू वर्जन ऑफ योर एनुअल रिपोर्ट. लेकिन अभी 4 या 5 साल ऐसे गुजरे हैं, 3 या 4 साल ऐसे हो गए हैं, कि जिसमें SECP ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने ये बात मैंडेटरी कर दी है कि तमाम की तमाम कंपनीज जो अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करेंगी, उससे इंग्लिश वर्जन भी इशू करेंगी और उर्दू वर्जन भी इशू करेंगी. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर इलिटरेट, एंड दे शुड बी नो, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैटर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन जब हम सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट इज़ नॉट
too much in Pakistan, تو لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہم اردو ورژن بھی ان کا لے کے آتے ہیں. اردو ورژن میں کیا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام معاملات کمپنی کے بارے میں بتائے جاتے ہیں ٹو دا شیئر ہولڈر. وہ چاہے اردو میں پڑھیں چاہے انگلش میں پڑھیں, معاملات انہیں بتانے از مینڈیٹری ایکٹیویٹی, از میڈ مینڈیٹری بائی دا ایس سی سی پی. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر دوسرا پارٹ جو ہے فائنینشیل رپورٹ کا, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس ایگزامپل کیا آتی ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ جس میں تمام کے تمام انکم کے بارے میں سیل اور پرچیز, سیل اور مائنس ایکسپینسز کر کے جو ہمارے پاس نیٹ انکم بن رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جتنا ہم نے ڈیویڈنڈ دیا, جتنا ہم نے انٹرسٹ پے کیا, جتنا ہم نے پریفرڈ شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کیا, جتنا ہم نے کامن شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کیا, کتنا ہمارا جو ہے نا ریونیو بچ گیا, ریزرو بچ گیا, جسے ریٹین ارننگ کا پارٹ بنائے, یہ تمام چیزیں ہم انکم اسٹیٹمنٹ میں انفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز دا کیش فلو اسٹیٹمنٹ از کنسرن, یو آر جسٹ گوئنگ ٹو کنسیڈر دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اینڈ دیٹ فیکٹر از کیش. کیش کے بارے میں ساری کی ساری انفارمیشن ہم کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں دیتے ہیں. وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ اینی تھنگ ایکسپٹ کیش. We are just going to inform that this activity is related to cash and this activity is not related to cash. یعنی جو بھی ایکٹیویٹی کیش سے ریلیٹ کرے گی اس ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنا, اس کے انفلو اور آؤٹ فلو آف کیش کو کنسیڈر کرنا ہماری کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا پارٹ ہے. اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی, آپ جب کسی کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے اندر کوئی چینجز لے کے آتے ہیں, کس سینس میں چینجز لے کے آتے ہیں, ہم نیو شیئرز ایشو کرتے ہیں یا ہماری کوئی ٹریجری اسٹاک, سوری جو ہمارا ٹریجری اسٹاک ہے, ٹریجری اسٹاک کسے کہتے ہیں کہ وی آر پرچیزنگ آور اون شیئرز. ایسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز آپ کے جو ہے نا کمپنی کے اندر چینجز لے کے آتے ہیں ایکویٹی سیکشن کے اندر. ان تمام میٹرز کو انفارم کرنا ٹو دا شیئر ہولڈر از مینڈیٹری. شیئر ہولڈر یعنی میں اگر شیئر ہولڈر ہوں, مجھے پتا ہونا چاہیے کمپنی کے کتنے شیئر ہولڈر ہیں. جتنے کم شیئر ہولڈر ہوں گے اتنا ہی پر شیئر انکم یا ارننگ پر شیئر انکریز ہو جائے گی. مجھے پتا ہوگا کہ میں اگر کمپنی کے 100 روپیز کمپنی نے ارن کیا اور 10 شیئر ہولڈر ہیں تو ایوری ون از ارننگ $10 پر شیئر, 10 روپیز پر شیئر. لیکن اگر وہی پتا چلے کہ کمپنی کے صرف 5 شیئر ہولڈر ہیں فار ایگزامپل, اور کمپنی نے 100 روپیز ارن کیا, تو ہر شیئر ہولڈر 20 روپیز ارن کر رہے ہیں, ارننگ پر شیئر. یعنی یہ تمام میٹرز کمپنی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونے چاہیے. کمپنی کے شیئر ہولڈرز بڑھے کب ہیں, کمپنی کے شیئر ہولڈرز کم کب ہوئے ہیں, ٹریجری اسٹاک کب لیا گیا یا نہیں لیا گیا, یہ کمپنی نے نیو شیئرز ایشو کر دیے. یہ میٹرز ہم اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کے اندر پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی کتنی ایکویٹی ہے, شیئر ہولڈر کامن شیئر ہولڈرز کتنے ہیں, پریفرڈ شیئر ہولڈرز کتنے ہیں. یہ تمام معاملات ہمیں آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. Next is basically the balance sheet. Balance sheet کیا ہوتی ہے, the overview or you may say the pictorial form of your accounting equation. Accounting equation کیا ہے, assets is equal to liabilities plus owners equity. Balance sheet is just a pictorial form or elaboration of your accounting equation. آپ کو سارا بتا رہے ہیں کہ جتنے assets کمپنی ہیں یہ دو سورسز سے کریٹ ہوئے ہیں, یا تو ڈیٹ سے کریٹ ہوئے ہیں, you borrowed certain amount, یا equity سے ہوئے ہیں کہ you created an equity. ٹھیک ہو گیا. نوٹس کیا ہے, نوٹس بیسیکلی اینڈنگ انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ آل دا اسٹیٹمنٹ. یعنی ہم جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی اینڈ بیلنس شیٹ, ان چاروں کے اندر جہاں جہاں پوائنٹس ہم جسے یعنی اس کی جو ہے نا الیبریشن کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ان دا فارم آف تھیوریٹیکل فارم اگر ہم اسے الیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اس الیبریشن کا پروسیس کس کے تھرو کس کے اندر کیا جاتا ہے, نوٹس کے اندر کیا جاتا ہے. ہم نوٹس کے اندر یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ کمپنی کے اندر کیا کیا ہوا. مطلب اگر ہم اسے اسٹیٹمنٹ میں جب ہم بتا رہے ہیں نا کوئی چیز انکریز ہونے کا یا ڈیکریز ہونے کا, اس سے سمجھانا تھیوریٹیکل فارم میں وہ نوٹس میں ہوتا ہے. تمام کی تمام الیبریشن جو کمپنی کے اندر ہر اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہم اسے فائنینشیل ہم اسے نوٹس میں لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اس وقت ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ میں یا بیلنس شیٹ میں 7 نمبر دیا, 1 2 3 4 5 6 7, ہم پوائنٹ نمبرنگ دیتے جا رہے ہیں. اس نمبرنگ کو الیبریشن کرنا, اس کی وضاحت کرنا, اس کی ڈیٹیل لکھنا, اس کی ایکسپلینیشن دینا, وہ ہمارے نوٹس میں چل رہا ہوتا ہے. نوٹس میں 7 پوائنٹ فار ایگزامپل ہے, ہم نے یہ دیا ہے شیئرز انکریز ہوئے ہیں, اس کے آگے 7 کا نمبر دیا ہوا ہے. اٹ از ناٹ این ایزیئر ایکٹیویٹی فار دا شیئر ہولڈرز ٹو جسٹ
judge about the company by observing that the shares are increased. پہلے 1 لاکھ شیئر سے اب 2 لاکھ شیئرز ہیں. وہ جو انکریز نظر آ رہا ہے نا وہ 7 کی فارم میں لکھا ہوا ہے. اب شیئر ہولڈر کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کمپنی کے شیئرز بڑھے ہیں یا نہیں. وہ 7 پوائنٹ کو کرنے کے بعد نوٹس میں جائے گا اور نوٹس میں جا کے چیک کرے گا کہ کمپنی نے کیا شیئرز نئے ایشو کیے ہیں. اگر نئے شیئرز ایشو کیے ہیں کہ تو کیا کہتے ہیں what was the reason, what was the capital that the company created. تو 7 پوائنٹ میں نوٹس میں چلا جائے گا. اب نوٹس کیا ہیں؟ ایڈیشنل نوٹس ہمیشہ ہر اسٹیٹمنٹ کی جو سامنے آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کیونکہ وہ نومیریکل فارم میں ہوتے ہیں اس ساری باتوں کو وضاحت کی فارم میں یا ڈیٹیلڈ فارم میں لکھنے کا پروسیس کیا ہے؟ اسے نوٹس کا پروسیس کہتے ہیں. ایڈیشنل نوٹس ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کو ایکسپلینیشن کرنا ان تھیوریٹیکل فارم وہ ہمارا نوٹس میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوالٹیز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ you need certain features, characteristics in financial statement, as the financial statements are working as a bridge or a mode of communication between the shareholders and the board of directors. یعنی board of directors جو کمپنی کے اندر تمام معاملات کو لے کے چلے اس کے بعد انہوں نے جو اینڈ ریزلٹ نکالا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تھی. اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے تھرو وہ اپنے شیئر ہولڈر کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس سال میں اس کمپنی کے اندر. تمام کی تمام باتوں کی جو وضاحت ہے, تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں انفارم کرنے کا پروسیس ہے, نالج دینے کا پروسیس ہے, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے. اب جب ہم یہ چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں, ہم اپنے شیئر ہولڈرس کو انفارم کرنا چاہ رہے ہیں کہ وٹ وی ڈڈ ان دا لاسٹ ایئر, اس میں ہم جو چیزیں ہم انہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بتانا چاہ رہے ہیں ان میں کیا کیا فیکٹرز ہونے چاہیے, کون سے کریکٹرسٹکس, فیچرز, کوالٹیز اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہونی چاہیے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ کوالٹیز کیا کیا ہیں. پہلے ہے کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل. اس میں ہمارا ایک چھوٹی سی بات ہے, ایک بھی یہ بھی ہے کہ دیر شوڈ بی لمیٹڈ نو ہاؤ اباؤٹ دا کمپنی, اباؤٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. یعنی اگر میں ایک شیئر ہولڈر ہوں مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارننگ پر شیئر کیا ہوتی ہے, یا ڈیویڈنڈ پر شیئر کیا ہوتا ہے, یا ارننگ جو ہے نا کمپنی کی انکم اسٹیٹمنٹ کیا ہے, یہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیا ہے, یہ تمام کی چیزیں یعنی ایک جنرل نو ہاؤ ہونا چاہیے. اب بات آتی ہے کہ سر کسی یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, ہماری پاکستان کے اندر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں, ہم یہ چیزیں کیسے انشور کریں گے؟ تو اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ ایس سی سی پی از ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا to somehow to create a better field, یعنی ایک بہتر کام فیلڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں یہ چیزیں انشور ہو سکیں. انہوں نے کیا سجیشن دی کہ سر لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, آپ جو یہ نوٹس ہیں نا اسے آپ ایسا کریں اردو میں بھی لکھ دیں, تاکہ جو بندہ انگلش میں, جس کی انگلش اچھی نہیں ہے یا جو چیزوں کو اسٹیٹمنٹس کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے, جب وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کو اٹھائے گا اور اردو ورژن میں جا کے اسے چیزوں کو پڑھے گا تو اسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کمپنی نے کیا کیا, کس طریقے سے کیا کیا کام کیے اور کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کلیئر ہونی چاہیے, آسان لفظوں میں ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے, اس سے سمجھ آئے کہ یہ میں نے کمپنی نے کیا کیا کام کیا. یعنی شیئر ہولڈرس کے لیے جتنا ایز کریٹ کریں گے لیٹر the shareholder will love to invest more amount in the company. جب آپ ان کے لیے ایک پرابلمٹک سچویشن کریٹ کر دیں گے, ان کے لیے چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں رہیں گی, انہیں چیزیں مشکل لگنے لگ جائیں گی, تو نیکسٹ ٹائم they will not be ready to become the shareholder of your company, اور وہ پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری ہے ریلائبل اینڈ آنیسٹ. یو شوڈ ہیو دا آئیڈیا کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ مجھے دکھائی جا رہی ہے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ایکسٹرنل آڈیٹر نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل آڈٹ کیا گیا تھا کمپنی کے بارے میں, باہر کے ایک بندے کو بلایا گیا تھا, اس نے کمپنی کے تمام میٹرز کو دیکھا تھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ یس دیز اسٹیٹمنٹس آر prepared in the best پریکٹس, یعنی بہترین انداز سے کام کیا گیا, کوئی فراڈ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تمام کے تمام چیزیں صحیح طریقے سے کام کی گئی ہیں, اس میں کوئی دو نمبری نہیں کی گئی, ان سمپل ورڈز. ٹھیک ہے. نو فراڈ, نو ونڈو ڈریسنگ. ونڈو ڈریسنگ یہ ہوتا ہے کہ چیز کچھ ہو اسے دکھایا کچھ جائے, یعنی اچھی چیز کو برا کر کے دکھا دیا جائے یا بری چیز کو اچھا کر کے دکھا دیا جائے, ایسا کام نہیں ہے. ٹرو اینڈ فیئر ویو دیا گیا, یعنی سچی بات کی گئی ہے جو کہ ہوئی ہے کمپنی کے اندر. تو جب ایسی چیزیں آپ انشور کریں گے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں تو آپ کے شیئر ہولڈرس کا جو آپ کے اوپر جو لیول آف ٹرسٹ ہے نا وہ انکریز ہو جائے گا. شیئر ہولڈرز ول لو ٹو
سوری ول لو ٹو انویسٹ مور ان یور کمپنی. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ کمپنی اچھا کام کر رہی ہے, کمپنی نے چیزیں صحیح لے کے چل رہی ہے. تو یہ چیزیں شیئر ہولڈرس کو کیا کہتی ہیں, ایک 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 رسپانس, مطلب ایک ٹرسٹ کریٹ کرتی ہیں بٹوین دا کمپنی اینڈ دا شیئر ہولڈر. بورڈ آف ڈائریکٹرس پہ ان کا جو ریلائبلٹی فیکٹر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پراپرلی آڈیٹڈ, یہ پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی اوتھینٹسٹی کو بڑھاتا ہے. اگر انٹرنل آڈیٹ صرف کر کے شیئر ہولڈرس کو انفارم کر دیا جائے جی سب کچھ بہت اچھا ہے یا سب کچھ بہت برا ہے, وہ ہمیشہ یہ بات سمجھتا رہے گا کہ کیونکہ انٹرنل پارٹیز ور انوالوڈ دے ٹرائیڈ ٹو مینیپولیٹ دا تھنگ, یعنی انہوں نے چیزوں کو مینیپولیٹ کیا, انہوں نے ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگر ہمیں نہیں بتائے. کیونکہ جو کمپنی کے اندر بندہ کام کر رہا ہے, جو سیلری لے رہا ہے, اس بندے سے انہوں نے کہا کہ چلو یہ بتاؤ یہ ٹھیک کیا یا نہیں. وہ اگر غلط کہے گا انہیں تو بعد میں کیا ہوگا کہ اس کی جاب بھی جا سکتی ہے. اگر وہ غلط کہے گا انہیں تو اس کے لیے پرابلمٹک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ بات ٹرائی کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل آڈٹ کیا جائے. کیونکہ ایس سی سی پی بھی یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے تو یہ مینڈیٹری ہے دیٹ دے ہیو ٹو پرفارم این آڈٹ, ایکسٹرنل آڈٹ ونس ان فائنینشیل ایئر. یعنی جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہے جس کے شیئر ہولڈرز کے مالک جنرل پبلک ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں جو ایک جو کمپنی کے اندر آڈٹ ہے ایکسٹرنل آڈٹ, وہ ایک مرتبہ ایک سال میں لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, compliant with laws, rules and practices, یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشن یا پریکٹسز ہیں اسے کمپلائی کرے, اس کے ساتھ جڑا ہوا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پروسیس. یہ بات ضروری ہے, اس بات کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تمام رولز اینڈ ریگولیشن جو آپ کی کمپنی نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, لا جو کہتا ہے آپ کو, اسے اس کے مطابق بنائی گئی ہے, اس میں کوئی خرابی نہ کی گئی ہو, اس میں کوئی نہ کوئی چینج ایسی بات نہ کی گئی ہو جو کہ حقیقت سے بالکل پرے ہے. مطلب اس میں حقیقت کو ہی الیبریٹ کیا گیا ہو, حقیقت بتائی گئی ہو, چیزیں جیسے ہیں ویسی کی ویسے بتائی گئی ہیں. that is a quality of a good financial statement. ٹھیک ہے, functions آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے فنکشن کیا ہے؟ انفارمیشن فنکشن. پہلا تو یہ کہ اسٹیک ہولڈرز کو کنسیڈر کرے. اسٹیک ہولڈرز میں اب شیئر ہولڈر بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈر میں گورنمنٹ اتھارٹیز بھی آ جاتی ہیں, اسٹیک ہولڈر میں کمپیٹیٹرز بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈر میں جنرل پبلک بھی آ جاتا ہے, اسٹیک ہولڈر میں ہمارے سپلائرز بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈر میں ہمارے ڈسٹریبیوٹر بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز میں ہمارے امپلائیز بھی آ جاتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز میں ہمارے ڈائریکٹرز بھی آ جاتے ہیں. تمام کی تمام پارٹیز کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا از بیسیکلی the function of your financial statement. یعنی انہیں ان معلومات دینا about the company, یہ بہت important ہے. It is very much compulsory, mandatory for the company کہ وہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں انفارم کرے کہ جی کمپنی کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہے, کس لیے کر رہی ہے, کیا کام کس لحاظ سے کیا جا رہا ہے. یہ باتیں انفارم کرنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ اس کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے, کنٹرول فنکشن. کنٹرول فنکشن کیا ہے کہ بورڈ نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بارے میں ان کی پروفائل بنا کے دے دیتے ہیں کہ جی یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. ٹھیک ہے, کس کس پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہو از دا آنر آف دا کمپنی. اب یہاں پہ پہلی بات یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زیادہ تر جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ تر انفارمیشن بتائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اونرشپ کتنی ہے, کس کس شیئر ہولڈر کی کتنی اونرشپ ہے. تمام جو اچھا یہاں پہ ایک اور بات یہاں بھی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سر یہاں پہ بندوں کے بارے میں بتایا جائے تو یہ کمپلسری نہیں ہے. لوگوں کے بارے میں بتانے سے زیادہ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی شیئر ہولڈرز کامن اسٹاک ہولڈرز کی اونرشپ کتنی ہے, کتنے شیئر ہولڈرز ہیں کامن اسٹاک ہولڈرز جو کمپنی کے اونر ہیں. ٹھیک ہے, پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز are also considered as an owner but they cannot contribute or they cannot take part in the decision making اور the activities of the company. یعنی ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی لیکن ہم انہیں بھی آنرز ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پلاننگ. یعنی ہم نے اپنے مشن اینڈ ویژن اسٹیٹمنٹ بھی اپنی اینول رپورٹ میں بتا دینی ہوتی ہے. ہمیں بتا دینا ہوتا ہے کہ تاکہ شیئر ہولڈرز کے مائنڈ ایک کریٹ ہو جائے کہ ان دا نیئر فیوچر what they are going to expect, what they should expect from the company. کمپنی سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کمپنی کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہے, کمپنی نے کون کون سی چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کمپنی کن کن معاملات کو
لے کے چل رہی ہے, کون کون سے نیو پروجیکٹس ہیں, کہاں پہ کمپنی نے مرجر کی ہے, کہاں پہ کمپنی نے کیا کہتے ہیں ایکوزیشن کی ہے, امالگمیشن کہاں پہ ہوئی ہے, یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ یا ہم کیا فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں, یہ پلاننگ, مینجمنٹ, لیول آف مینیجرز کون کون سے ہیں, ان کے کیا کیا رولز ہیں, یہ چیزیں انفارم کرنا از دا فنکشن آف یور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے ورڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, اس کا استعمال ہوتا ہے اینول رپورٹ کا. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ کمپنی کی اینول رپورٹ آئی ہے, ہمارا زیادہ تر معاملہ جو ہم کہنے کا مطلب ہمارا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہی ہوتا ہے. ہم زیادہ تر اینول رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ ہی صرف اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, لیکن مین ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, ہم یعنی اینول رپورٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, لیکن مین ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھنی ہوتی ہیں. ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کمپنی نے کیا ایکٹیویٹی کی ہے, کس طرح سے کی ہے, کتنا پیسہ لگا ہے کمپنی میں, کیا بیلنس شیٹ ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ تمام کے تمام معاملات کو ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے, انویسٹرز انٹرسٹ ان دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب انویسٹر کا انٹرسٹ ہائی انٹرسٹ ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے یہ بات کہ کمپنی کے اندر تمام کے تمام جو ہے نا اسٹیک ہولڈر, ان کا ایک اسٹیک ہے, ان کا ایک انٹرسٹ ہے, انہوں نے کوئی پیسہ انویسٹ کیا آپ کی کمپنی میں. دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا کمپنی, دے وانٹ ٹو کریٹ decision making for the future that we should remain the shareholder of this company or not. Investors جو ہوتے ہیں, چاہے وہ debt holders ہوں, چاہے وہ equity holders ہوں. ڈیٹ ہولڈرز میں بینکس آ جائیں گے, equity holders میں ہمارے شیئر ہولڈرز آ جائیں گے, کامن شیئر ہولڈرز آ جائیں گے, پریفرڈ شیئر ہولڈرز آ جائیں گے. یہ تمام کی تمام پارٹیز they have invested their capital within the company. انہوں نے اپنا کیپٹل سرمایہ کمپنی میں لگایا ہے. they want to know about the company, they want to know about the activities of the company. یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کس طریقے سے ہوئی ہے, کس نے کتنا پیسہ لگایا ہے, کس کی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام معلومات انہیں فائنینشیل رپورٹ سے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی فارم میں پتہ چلتا ہے. انسٹرومنٹ ریٹنگ میں شیئرز آ جاتا ہے اور بانڈز آ جاتا ہے. مطلب یعنی یہی دو سورسز ہیں نا, یہی انسٹرومنٹس ہیں فائنینس کے. آئی وانٹ ٹو کریٹ اکویٹی, میں شیئرز ایشو کروں گا. میں نے ڈیٹ کریٹ کرنا ہے, آئی ول ایشو دا بانڈز. شیئرز اور بانڈز یہ دو ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو فائنینس کریٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے بارے میں. ان کی ورتھ کیا ہے مارکیٹ میں, ہمارے بانڈ کو مارکیٹ میں کتنا مطلب ویٹیج مل رہی ہے, ہمارے جو بانڈز ہیں وہ پریمیم پہ سیل ہو رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ پہ سیل ہو رہے ہیں, یا پار پہ سیل ہو رہے ہیں. یہ بات دیکھنا بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ پریمیم پہ سیل کب ہوں گے, جب ہم انٹرسٹ زیادہ دے رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ. ڈسکاؤنٹ پہ کب سیل ہو رہے ہوں گے, جب ہم کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کم دے رہے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ. اور پار پہ کب ہو گیا, جب ہمارا انٹرسٹ اور مارکیٹ کا انٹرسٹ سیم آ رہا ہوگا. تو یہ بانڈ کا کرائٹیریا ہوگا. اسی طریقے سے جو شیئرز ہیں, ہمارے شیئر کی ورتھ کتنی ہے, ڈیپینڈ آن دا ایکٹیویٹیز یو پرفارم ود ان ون فائنینشیل ایئر. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک جو کمپنی ہے جیسے پی آئی ہے, ان کی ایکٹیویٹیز اچھی نہیں ہے تو ان کا شیئر آج 4 روپے کا ہے, 5 روپے کا ہے. لیکن ایک کمپنی اینگرو ہے, انہوں نے اپنی ورتھ کریٹ کی ہے, ان کا شیئر 350 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, شیئر کی پرائس کتنی ہے یار, جو کمپنی نے جب اسے ایشو کیا تھا ایٹ دا ویری فرسٹ ٹائم دا شیئر ورتھ واز آف 10 روپیز. یعنی جب کمپنی نے اسے آتھرائز کرایا تھا فرام دا رجسٹرار, اس کی ورتھ کتنی تھی, 10 روپیز تھی. آج اسی شیئر کی ورتھ کتنی ہے, 5 روپیز فار پی آئی ہے اینڈ 350 روپیز فار اینگرو. یعنی کمپنی نے اپنی ریٹنگ کریٹ کی ہے نا, اپنی ورتھ کریٹ کی ہے نا, اپنی گڈ ول کریٹ کی ہے نا مارکیٹ کے اندر. بائی سیل ہولڈ ڈیسیژنز, یعنی اب ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے شیئرز کو بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے, شیئرز کو یا بانڈز کو ہولڈ کرنا ہے, یا بانڈز کو بائی کرنا ہے یا بانڈز کو سیل کرنا ہے. یعنی یہ اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں
یہ انویسٹر کرتا ہے. اور انویسٹر یہ سارے معاملات کب کرتا ہے؟ جب وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اگر کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں, مجھے پتا چلے جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں لاس آ رہا ہے, تو کمپنی نے مجھے اچھا ریورس نہیں دینی. اس کمپنی کی جو اسٹیٹمنٹ لاس شو کر رہی ہے, لوگوں کا اس پہ انٹرسٹ کم ہوگا, مارکیٹ میں شیئر کی ورتھ کم ہو جائے گی, آئی شوڈ سیل دیٹ شیئر. میں نے ایک کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھی, مجھے پتا چلا کمپنی نے ٹھیک ٹھاک پروفٹ کریٹ کیا. جب وہ پروفٹ کریٹ کرے گی کمپنی, تو مجھے پتا چل جائے گا کہ فیوچر میں اس کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ زیادہ آئیں گے, مارکیٹ میں اس کے شیئر کی ورتھ بڑھ جائے گی, تو اسی کی شیئر کی پرائس مارکیٹ میں بڑھ جائے گی. تو آج مجھے سیل نہیں کرنا چاہیے, آئی شوڈ ہولڈ دا شیئرز. اور فیوچر میں اسے اگر سیل کروں تو آج جس شیئر کی ورتھ 10 روپیز ہے, فیوچر میں وہی شیئر 15 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ انویسٹرز کا انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرائسنگ ویلیویشن آف دا کمپنی. ٹھیک ہے, جب کمپنی کی پرائس اور ویلیویشن کی بات آتی ہے, تب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, ہم انہیں کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا پیسہ کس چیز سے بنایا گیا, کیا کیا ایکٹیویٹی کمپنی نے کی ہے, کس ایکٹیویٹی سے کتنا پیسہ جنریٹ کیا ہے, اس پیسے کو کن کن پرپز کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کمپنی کی ورتھ جتنی بڑھے گی, کمپنی نے اتنا پروفٹ کریٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ سر ہاؤ دا کمپنی ول انکریز دیئر ورتھ. سو دیر آر ٹو ویز ٹو انکریز دیئر ورتھ. یا تو وہ ایکوائر کرے, ایکسپینشن یعنی کیسے کرے گی, ایکسپینشن وہ دو طریقوں سے کرے گی. یا تو وہ ایکوائر کرے گی ایک نیو کمپنی کو, یا وہ ایکوائر کرے گی ایگزسٹنگ کمپنی کو. اب سوری ایگزسٹنگ کہہ رہا ہوں, یا وہ اپنے آپ کو کسی دوسری کے ساتھ مرج کرے گی. ایکوائر میں کیا کہتے ہیں کہ ایک نئی کمپنی کو حاصل کر لینا, پرچیز کر لینا, اس کے شیئرز کو پرچیز کر کے اسے اپنا پارٹ بنا دینا. یا مرج کرنا کیا ہے کہ ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں, دونوں ایک مل کے ایک جو ہے جوائنٹ وینچر کی فارم میں کام کرنے لگ جائیں. یہ میٹرز کو بھی دیکھنا انویسٹرز کے اوپر ہوتا ہے. انویسٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی مرج ہو رہی ہے, اس مرجر ایکٹیویٹی کے ساتھ ان دا فیوچر از دیر اینی چانس ٹو ایکسپینڈ, ایوالو کرنے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جتنے چانسز ایوالو کرنے کے ہوتے ہیں, تو وہ کمپنی اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کیا کرتے ہیں کہ اس کمپنی میں اندر اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مرج ہو رہی ہے دوسری کمپنی کے ساتھ. جب یہ مرج کرے گی, اس کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز بڑھ جائے گی, اس کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. جب یہ پروڈکشن بڑھے گی, مارکیٹ میں اس کی ورتھ زیادہ بنے گی, اور اس کے بعد اس کمپنی کے اندر کیا ہوگا, مطلب اس مارکیٹ کی ورتھ بڑھنے سے مارکیٹ میں اس کے شیئرز یا اس کے بانڈز کی ورتھ بڑھے گی. تو آج اگر میں 10 روپے کا شیئر ہولڈ کیے بیٹھا ہوں, کل کو جب وہ 20 روپے کا ہوگا تو میں 10 روپے پہ اسے پروفٹ پہ سیل کروں گا. ان میٹرز کو جو آبزرویشن ہوتی ہے ہمارے انویسٹرز کی, وہ بہت مطلب یوں کہنا چاہیے کہ میٹر کرتی ہے ان کے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہم کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, اور کل کو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہونا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنا بھی انویسٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ انویسٹر دیکھے گا کہاں پہ. انویسٹر یہ تمام کے تمام پوائنٹس جو ابھی میں نے ڈسکس کی ہیں, ان تمام پوائنٹس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں دیکھے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ we will continue our discussion in the next video. Till then, اللہ حافظ.